बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की बाबरकत खड़ियों में सहरी की खूबसूरत नशरियात फ़ज़ाइल रमज़ान, रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन और 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। और नाज़रीन सामईन, बिल्कुल इस प्रोग्राम का जो खुसूसी तावन फरमाया है ईफल डेवलपर मंडी बहाउद्दीन जनाब चौधरी इनायतुर्रहमान गोंदल साहब खुसूसी तौर पे इसको प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और स्टूडियो का हिस्सा मुमताज़ शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। जनाब मेरे दाएँ जानब तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद अफराश यूसुफ साहिब, जो कि खलीफा मुआवन खलीफा मजाज हैं आस्ताना आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए जनाब। उनके साथ हस्ब साबिक प्रोग्राम का हिस्सा मुमताज़ शख्सियत जनाब मोहतरम उल मुकाम अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा हुए, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन व सामीन, उनके साथ जो है वो उभरते हुए सनाखानी मुस्तफ़ा जनाब हामिद रज़ा तशरीफ़ फरमा है, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जितने अहबाब प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, सहरी का खूबसूरत माहौल है और बिल्कुल रोज़े की तैयारी कर रहे हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने के लिए, कायनात के खालिक, कायनात के मालिक को राज़ी करने के लिए हम यकीनन कोशिश पे लगे हैं। और हर बंदा अपने अपने अंदाज़ में कोशिश करता है कि उसका मालिक उससे राज़ी हो जाए। कोई नवाफ़िल अदा करता है, कोई रातों को क़याम करता है, कोई तरावी की सूरत में कुरान मजीद की तिलावत समात करता है, कोई तिलावत कलाम पाक करता है, कोई नमाज तस्बीह अदा करता है। हर एक का अपना अपना अंदाज़ है और कोई नवाफ़िल अदा करके कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के हुजूर झुक कर अपनी अक़ीदत और मोहब्बत और बंदगी का इजहार करता है और फिर रब को राज़ी करने की कोशिश करता है। और वैसे भी ये रहमतों बरकतों वाला अज़ीम महीना कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने हमें अता किया है। और ये उसका ख़ास करम है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रमज़ानुल मुबारक जैसी अज़ीम नेमत और ये अज़ीम महीना अता किया है। नाज़रीन व सामीन, कल बात कर रहा था गुनाह पे कि गुनाह दो किस्म के होते हैं, एक गुनाह कबीरा है और एक गुनाह सगीरा है। सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह, फिर आगे कबीरा गुनाह में भी दो किस्म के गुनाह आ जाते हैं। एक का ताल्लुक़ कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के साथ होता है कि उसकी नाफरमानी हमने की है तो गुनाह कबीरा हो गया। और फिर दूसरा ताल्लुक़, दूसरा गुनाह कबीरा जो है उसका ताल्लुक़ बंदों के साथ होता है, अल्लाह के बंदों के साथ। तो यकीनन जब बंदा गुनाह करता है फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के साथ क्या सलूक करता है। तौबा जब बंदा करता है तो तौबा करने के बाद बंदे की कैफियत क्या होती है, आज इस पे भी इंशाल्लाह थोड़ी सी बात होगी। रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन और 94 न्यूज़ का स्टूडियो है और यकीनन मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी, रोज़ाना आपसे मुलाकात होती है। और रमज़ान मुबारक की बाबरकत खड़ियों में आज एक मरतबा फिर हम आपसे कलाम हैं और मैं चाहूँगा कि खूबसूरत कलाम से आगाज़ करें। जनाब अफराश यूसुफ साहिब तशरीफ़ फरमा है, एक खूबसूरत कलाम से इब्तिदा करते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। जी अफराश साहब, खूबसूरत कलाम जो है हमारी समातों के हवाले कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़िंदगी याद मदीना में गुजारी सारी,
زندگی یاد مدینہ میں گزاری، ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری، ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری، ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری، ساری بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری، ساری ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری، ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری، ساری بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری، ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری، ساری اور تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی، تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری، ساری ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری، ساری بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری، ساری اور خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یوں ہے، حق تو یوں ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری، ساری حق تو یوں ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری، ساری بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری، ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری، ساری اور ہوں گے دنیا میں کئی اور
سخی بھی ساجد ہوں گے دنیا میں کئی اور، سخی بھی ساجد ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری، ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے جناب افراش یوسف صاحب، اور اللہ رب العزت کے پیارے معبود نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہ اتنا یقین، پختہ یقین، اور یقیناً شاعر نے ایک خوبصورت کلام جو ہے ایک خوبصورت بات کہی کہ نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی ہے، نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی ہے، گل حشر نو اے آمنہ تیرے لال تے مکنی ہے، گل حشر نو اے آمنہ تیرے لال تے مکنی ہے۔ اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا تھا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ بات پھر اپنی واپس موضوع کی طرف لے کے آتا ہوں، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، دو جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، تمام تعریفیں اس کائنات کے خالق کے لیے ہے، وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ طریقہ غلط ہے، اب ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً فلاح پا جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ان کاموں کو ہم منع نہیں ہوں گے، ان کاموں سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر یقیناً ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اور گناہ کبیرہ کے حوالے سے وہ لوگ جو بڑے گناہ اور بے حیائیوں سے بچے رہتے ہیں، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں حکیم خالد جاوید زاہد صاحب اپنی خوبصورت کلمات ہمارے گوش گزار فرمائیں گے، اور سحری کی خصوصی نشریات میں اس وقت جو ہے چونکہ وقت بھی قبولیت کا ہے، توبہ کا وقت ہے، تو بالکل توبہ کے حوالے سے مختصر سی بات۔ جی ماشاءاللہ جناب محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کا آج کا جو حسن انتخاب ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، کیونکہ یہ جو سحری کے پرکیف لمحات ہیں اور پھر عشرہ مغفرت بھی ہے اور پھر توبہ بھی، دونوں لازم مظلوم ہے۔ جی بالکل بالکل، گناہ کا پتلا انسان ہے، ابو آدم سے لے کر اب تک ہم سے گناہ ہوتے آئے، رب سزا و جزا کا مالک ہے، بے شک وہ چاہے تو بخش دے، نہ بخشے تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو بھی درے مارنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ وہ حکم تھا، وہ احکام تھی، شریعت رسوا ہوئی تھی، شریعت کے احکامات حد جس پہ آ جائے اس پہ گنجائش کوئی نہیں، صرف مالک اور خالق کے علاوہ کوئی بندہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گناہ ہو گیا
گناہ صغیرہ ہوا یا کبیرہ، اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توبہ کا۔ توبۃ النصوح، آپ نے دل میں عہد کر لیا جی جی اور اقرار اس انداز میں کیا کہ سونے رب نے دیکھ لیا، کیونکہ سمیع البصیر اللہ تعالیٰ ہے، بے شک بے شک، سنتا ہے قریب سے قرب میں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تیری یہ صلاۃ استسقاء کی نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر ایک منافق ہے، جب اس منافق کو عیاں ہونے کا وقت آیا تو اس بندے نے، جی جی اس بشر نے کہا کہ یا ستارو یا غفارو یا رب العالمین، میری شرما رکھ لے، میری حیا رکھ لے، میرا پردہ رکھ لے۔ جی جی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا کو اسی وقت قبول کیا اور فرمایا موسیٰ اب یہ کام ہونے والا ہے۔ فرمایا اللہ یہ کیا کہ اب اس نے مجھ سے رجوع کر لیا ہے۔ جی جی متکبر ہونا، گناہ کرنا، گناہ کے بعد اس پہ متکبر ہونا، بڑائی بیان کرنا، تو اس کے کہیں بھی گنجائش نہیں کہ مالک اور خالق سے آپ بچیں، دستور عمل سے نہیں بچ سکتے۔ جی جی اگر بخشنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے پہ نہ آئے تو جبار القہار بھی ہے، جی بالکل، اگر وہ پردہ ڈالنے پہ آئے تو ستار العیوب بھی ہے اور ستار الغفار بھی ہے۔ جی جی بالکل، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر دو بشر رات کی تنہائی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، رات کی تنہائی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور وہ صبح کسی سے ذکر نہیں کرتے تو اللہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، انہیں معاف کر سکتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی شہادت نہیں ہے۔ اور گناہ کر کے جب ہم اتراتے ہیں میں نے یہ کر لیا، میں نے اس کو یہ تھوک لگا دیا، میں نے یہ پیسے کما لیے، اس کا کیا ہوا؟ اترا متکبرانہ سوچ آ گئی، آپ نے اس کے اندر شہادت قائم کر دی، شہادت قائم ہوگی آپ کی معافی نہیں ہے۔ بالکل بالکل، دوسرا مفہوم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنی جواہر فرید کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صحرا کے اندر جا رہا ہے، یہ توبہ کے متعلق ہے، جی جی صحرا کے اندر جا رہا ہے، تپتی دھوپ ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، اور اونٹ 3 ہے یا 4 ہیں، اس کے اوپر اس کا سامان زر اور زاد راہ لدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کسی درخت کے نیچے قیام کرتا ہے، سساتا ہے، آرام کرتا ہے، جب آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کے وہ اونٹ گم ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر پانی بھی ہے، جس کے اوپر کھانا بھی ہے، جس کی سواری بھی ہے۔ اب سوچئے کہ اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی جسے موت ہی موت نظر آ رہی ہے، جی بالکل، نہ آگے کا راستہ رہا، نہ پیچھے کا راستہ رہا، نہ آگے جانے کا رہا، نہ پیچھے آنے کا رہا، اور پیاس سے وہ ویسے مر رہا ہے کیونکہ جو پانی تھا وہ اونٹوں پہ تھا۔ اسی اسنا میں اس کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اونٹ واپس وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو اب بتائیے اس کی خوشی کا انداز کیا ہوگا؟ کیا بات، سبحان اللہ، اس کی جتنا خوشی کا انداز ہوگا اتنا رب خوش ہوتا ہے جب بندہ رجوع کرتا ہے، صلاۃ التوبہ ادا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، صلاۃ التوبہ جب ادا کر لیتا ہے بندہ، عہد دل سے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا کے یہ کر لیتا ہے کہ اللہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، تو باخدا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، سمیع البصیر ہے، وہ دل کی ایک ایک کونے میں لکھی بات سوچ کو پڑھ لیتا ہے اور دماغ میں، اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ بے شک، ستار العیوب ہے، پردے ڈال دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جا، میں نے محمد کے صدقے تجھے معاف کیا۔ اس سے پہلے کتنی قوموں کی کیا کوئی بندر بنا ہوا ہے، کوئی رچھ بنا ہوا ہے، کوئی کتا بنا ہوا ہے، کیا نہیں شکلیں اللہ تعالیٰ نے بگاڑ کے رکھ دی۔ حکم عدولی پہ ہی نا، گناہ پہ ہی فرمایا یہ نہیں کرنا انہوں نے کیا۔ ابو آدم کو سزا کس لیے ملی؟ حکم عدولی پہ ملی۔ ہمارے پاس رہبر الرہنما مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور عمل، اور اس سے پیاری شفیق کون سی ہستی ہوگی جو تنہائی میں بھی، جو عرش معلیٰ پہ بھی، اور جو سجود میں بھی، جو قیام میں بھی ہمارے لیے خیر مانگ رہے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہو آپ کی ذات اقدس مبارکہ پہ۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ جب گناہ آپ کر بیٹھتے ہیں، ایک تو اس کی تحشیر نہ کریں۔ آپ تحشیر کریں گے تو آپ نے شہادت قائم کر لی، آپ عدالت کے اندر چلے جائیں، کوئی کیس ہو گیا، قتل کا ہو گیا، چوری کا ہو گیا، جس کی شہادت پکی ہوگی اس کی معافی نہیں ہوگی، اس کی معافی نہیں ہوگی، بالکل۔ اگر جس کی شہادت نہیں ہے تو وہ گمنام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، ستار الغفار ہے، وہ معاف کر دے گا اگر بندے نے رجوع کر لیا۔ تو جب ہم صلاۃ توبہ ادا کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم ندامت کے آنسو بہاتے ہیں تو اللہ کو بڑے پسند ہے، وہ خدا کی قسم۔ اور پھر عشرہ مغفرت، گناہ لازم ہو گیا، ہو جاتا ہے، ہم بشر ہیں، ہوتا ہے ہمارے سے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بخشش کے 3 عشرے دے دیے۔ پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا دوزخ سے نجات کا۔ مفت کا سودا دے دیا کہ لو یار مجھے راضی کر لو، مجھے راضی کر، یار اس سے اچھا کون محبوب ہوگا؟
بے شک بے شک ہاں جی، اس سے پیارا شفیق کون ہوگا؟ ماں بہت بڑی شفیق نہیں، اپنے بچوں کو ہوا نہیں گرم لگنے دیتی، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ کب بندے کو دوزخ میں پھینکے گا؟ امت محمدی کا کوئی بشر نہیں دوزخ میں جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات یاد میں رکھ لیں، جب شفاعت رسول ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جب بی بی زہرا کا احترام ہوگا، تب جب اماں عائشہ کا احترام ہوگا، جب اماں آمنہ کا احترام ہوگا، یہ احترام ہمارے پہ واجب ہے۔ اگر ہم نے بچنا ہے جہنم کی آگ سے مغفرت کا ذریعہ لینا ہے تو ہمیں سادات اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اس عشرہ میں ہر ظہر کے بعد، ہر مغرب کے بعد کم از کم 2 نفل، یار اتنا ٹائم کوئی نہیں ہے، گناہ کرنے کے لیے ہم 10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں کہ یار کب موقع ملے گا، میں کرنے جا رہا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اگر ہم 15 منٹ نہیں نکال سکتے اپنی نجات کے لیے، صلاۃ توبہ ادا کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ لوٹ سیل کا میلہ رمضان کریم اللہ نے اسی لیے لگایا ہمیں بخشنے کے لیے۔ جی بے شک بے شک۔ اور حیا اللہ تعالیٰ کو کس کی ہے؟ واقعہ کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پیارے بلال حبشی کی ہے، ویسے کرنی رضی اللہ کی ہے، اور پیارے سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، بے شک بے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس سے بڑی اور کوئی ڈاکٹر صاحب توبہ کے بعد گنجائش رہتی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی بالکل، حکیم صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں توبہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی جسارت کی ہے، اور مجھے حکیم صاحب وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجمع لگا ہے، اور کچھ لوگ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مالک کے حضور دعا فرمائیے کہ اللہ رحمت کی بارش برسائے، تو مجمع میں ایک ایسا گناہگار بندہ موجود ہوتا ہے۔ جی بالکل، تو ذکر آپ نے کیا ہے، اور یقیناً جب اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو رب تعالیٰ نے اسی وقت رحمت کی بارش برسانا شروع کر دی۔ سیکنڈ جی جی، ورنہ اس کا پردہ چاک ہونے والا تھا، ہاں اللہ اٹھا کے پھینک بھی سکتا تھا۔ جی جی، تو میرا تخیل کہتا ہے کہ اس نے اپنے اندر ہی اندر یہ کہا ہوگا کہ میرے عیباں نوں تو تے جاندا جانتا ہے میرے عیباں نوں تو تے جاندا ہی، کیڑے عیب میں تیتھوں چھپان لگا، صرف اس لئی کہ گناہگار ہاں میں، کٹھا کر مخلوق نوں دسنا ہی، شرمسار میں ہوواں گا وچ معاشر، ویکھ لئی فرشتیاں ہسنا ہی، تے کری حشر دے وچ نہ نشر مولا، کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنا ہی۔ سبحان اللہ، سبحان کری حشر دے وچ نہ نشر مولا، کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنا ہی۔ تو یہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کائنات کا خالق، کائنات کا مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ اسی وقت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کوئی اس بارگاہ میں التجا کر کے تو دیکھے، کوئی اس بارگاہ میں جھک کے تو دیکھے، کوئی اس بارگاہ سے مانگ کے تو دیکھے، وہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک ہے۔ اور ناظرین و سامعین، بالکل بات ہو رہی ہے گناہ کبیرہ پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جسے ہم بالکل اس کی طرف توجہ ہم نہیں دے پاتے اور ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جادو ٹونا کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور اس سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً پھر بات کریں گے ہم۔ اور کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں حق کے طور پہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، اور پاک دامن سادہ لو ایمان والی عورتوں پر الزام تراشی کرنا، تہمت لگانا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ ان ٹاپکس پہ مختلف ٹاپکس پہ بات ہوتی رہے گی آئندہ پروگراموں میں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ جناب حامد رضا تشریف فرما ہے، اور ابھرتے ہوئے ثناخوان مصطفیٰ ہیں۔ میں چاہوں گا ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حامد رضا ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری سماعتوں کے حوالے کیجیے گا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بات کیا بات کیا بات ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو کیا بات کیا بات، دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، ان کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے،
آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اور بخشش تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا۔ میں خاک کے پائے محمدی ہوں، امام عالم کا مقتدی ہوں، مجھے فنا فی الرسول کرنا، سبحان اللہ، مجھے بھی یا رب قبول کرنا۔ اور بنا تصور نظر سے گزرے، بنا تصور نظر سے گزرے، بغیر آہٹ کے دل میں اترے، میں اس کے دریا میں ڈوب جاؤں تو مجھ کو گہرائی لے کے ابھرے، دیا محبت کو طول جس نے، دیا محبت کو طول جس نے، کھلائے ہیں مجھ میں پھول جس نے، اسی کے رستے کی دھول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا۔ اور کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے، رقص میں کائنات ہوتی ہے، ان کی رحمت سے دن نکلتا ہے، ان کے صدقے سے رات ہوتی ہے۔ تو یوں ہی مدینہ پاک کا تذکرہ اگر کرتا جاؤں گا، کافی سارا وقت اس میں لگ جائے گا، اور بالکل سحری کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا جا رہا ہے۔ منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں سحری کا ٹائم جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے محترم اور معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب افراش یوسف صاحب تشریف فرما ہوئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکیم خالد جاوید صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جناب حامد رضا صاحب اس پروگرام کا حصہ بنے۔ افراش صاحب جاتے جاتے 94 نیوز کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سر دیکھیں، جہاں اتنا خوبصورت پروگرام، جہاں سرکار کی باتیں جی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ترقیاں عطا فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ناظرین و سامعین، بالکل انشاءاللہ ریڈیو آواز 107 منڈی بہاؤالدین اور 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔